नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मसनवी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के साथ आज फिर हाज़िर खिदमत हैं। मौलाना साहब फरमाते हैं, हम शो मगरूर ज़ां गुफ्ते निको ज़ां के दर्द सदबदी दर ज़ेरे ओ। मौलाना साहब फरमाते हैं कि कुछ वाइज़ीन, कुछ मुबल्लिगीन बड़ी पसंदीदा गुफ्तगू करते हैं, बड़ी इल्मी तहकीकी बातें, बड़ी मालूमात शेयर करते हैं, बड़ी पुरकशिश गुफ्तगू, बड़ी पुरकशिश तकरीरें, बड़े पुरकशिश लेक्चर होते हैं। लेकिन फरमाते हैं कि ऐसी पसंदीदा गुफ्तगू और पसंदीदा तकरीरों से धोखा ना खाना, क्योंकि बाज़ ऐसे भी होते हैं उनमें जिनकी तय में सैकड़ों खराबियाँ होती हैं। वो अपनी बुनियाद में, अपनी तय में सैकड़ों खराबियाँ रखते हैं। ऐ इंसान, ऐसी खूबसूरत बातें देखकर, खूबसूरत तकरीरें देखकर धोखा ना खा जाना, क्योंकि पहले ये देखना पड़ता है कि क्या उसकी बुनियाद में कोई ख़राबी तो नहीं। अक्सर वाइज़ीन अपनी खूबसूरत गुफ्तगू के ज़रिए जो बयान कर रहे होते हैं, तो मौलाना साहब फरमाते हैं कि वो अपनी तय में सैकड़ों खराबियाँ रखते हैं। ऊँचू बाशुद ज़िश्त गुफ्तश ज़िश्त दां हरच गोयद मुर्दा आरा नेस्त जां। ऐसे लोग जो गुफ्तगू तो बड़ी बज़ाहिर अच्छी कर रहे होते हैं, बड़ी इल्मी तहकीकी बातें महसूस हो रही होती हैं, नेकी की बातें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन मौलाना साहब फरमाते हैं कि वो अमाल ज़ाहिर या अमाल बातन के लिहाज से ख़ुद बद अमाल होते हैं, तो उनके अक़वाल का नतीजा भी बद ही निकलता है। तो ये ऐसे ही है कि अगर किसी का दिल मुर्दा हो तो वो जो भी बात करेगा उससे नेक तासीर की जान पैदा नहीं होगी। ज़ां अली फरमूद नक़ले जाहिलां बर मज़ाबिल हम चू सब ज़ास्ते फलां। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु अलैहिस्सलाम का एक कौल है जिसकी तरफ मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इशारा फरमाते हैं। वो कौल ये है, नियामुल जाहिल का रौदातिन फ़ी मज़बलातिन। तो मौलाना साहब फरमाते हैं, ए मुखातब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वो कौल हमेशा याद रख कि जिसमें आपने फरमाया है कि जाहिलों की नेमत गुफ्तार ऐसी है जैसे कूड़े किरकट डालने की जगह पर सब्ज़ा। मौलाना साहब का एक ख़ासा है कि ऐसी मिसाल, ऐसी हकायत या ऐसा वाक़या बयान फरमाते हैं कि जिससे जो बात वो समझाना चाहते हैं वो बड़ी आसानी के साथ इंसान के फ़हम और शऊर में समा जाती है और समझ में आ जाती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो लोग बज़ाहिर तुझे नज़र आ रहे हैं कि बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, बड़ी इल्मी तहकीकी गुफ्तगू हो रही है, बड़ी नेकी की बातें कर रहे हैं, इनमें ऐसे भी होते हैं कि उनकी मिसाल ऐसे है जैसे कूड़ा किरकट का ढेर हो, गंदगी का, गलाजत का ढेर हो, तो उसमें कोई सब्ज़ पौधा उगाए। वो नेकी की अच्छी बातें वो गंदगी में सब्ज़ पौधा जैसे उगा होता है, इसकी मिसल है। वजह उसकी ये है कि उसकी तय में बड़ी ख़राबियाँ होती हैं, उनके मन में बड़ी ख़राबियाँ होती हैं, उनकी नीयत में बड़ी ख़राबियाँ होती हैं। तो इंसान वो सब्ज़ पौधा देखकर उनके करीब जाता है, वो नेकी की अच्छी अच्छी बातें देखकर उनके करीब जाता है। लेकिन चूँकि वो सब्ज़ पौधा
گندگی کے ڈھیر پر اگا ہوتا ہے، لہٰذا جو بھی ان کے قریب جاتا ہے اس کی اپنی طہارت بھی خراب ہو جاتی ہے، اس کے اپنے کپڑے، اپنا جسم بھی آلودہ ہو جاتا ہے۔ غرض مولانا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ایسے جو جاہل لوگ ہیں یا بد باطن لوگ ہیں یا بے ادب لوگ ہیں یا تفرقہ باز ہیں یا امت میں تخریب پیدا کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ظاہری حال اور ان کی ظاہری گفتگو بھی کسی کام کی نہیں، چونکہ ان کا باطن نور معرفت سے خالی ہے، تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ آگے پھر فرماتے ہیں برچنا سبزہ ہراں کو برنشست، برنجاست بیش کے بنشست است۔ ایسے لوگوں کی صحبت اور رفاقت اختیار کرنا جہالت سیکھنا ہے۔ مولانا صاحب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسے لوگوں کی بظاہر خوبصورت باتیں، خوبصورت تبلیغ، نیکی کی باتیں، علمی باتیں، تحقیقی باتیں سن کر جو کہ سبزہ کی مانند خوبصورت نظر آتی ہیں، جیسے گھاس اگی ہو اور پورا ایک سبزہ زار بنا ہو، تو آدمی تو اس سبزہ زار کو دیکھ کر اس طرف جاتا ہے تاکہ اس سبزہ زار پہ بیٹھوں، دل خوش ہو، سکون ملے۔ ہر انسان یہ جانتا نہیں اور یہ جانچتا بھی نہیں کہ یہ جو سبزہ نظر آ رہا ہے دراصل اس سبزہ کے نیچے، اس سبز گھاس کے نیچے گندگی اور غلاظت پڑی ہوئی ہے۔ اے انسان، تو اگر سبزہ دیکھ کر اس کے قریب جائے گا اور اس پر بیٹھنے کی کوشش کرے گا تو خود نجاست میں لت پت ہو جائے گا، تیری اپنی طہارت جو پہلے سے موجود تھی وہ بھی جاتی رہے گی۔ بائدش خود را بشس تن از حدث، تا نماز فرض او نبود ابس۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اب وہ جو گھاس پہ جا بیٹھا ہے، وہ نیکی کی باتیں سمجھ کر، وہ تحقیقی، علمی اور روحانی باتیں محسوس کر کے، وہ ظاہراً جو اچھی باتیں محسوس ہو رہی تھی، سبزے کی مانند ایک اچھی چیز تھی، وہ سبزہ دیکھ کر ایسے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے، گویا کہ وہ سبزے پر بیٹھ جاتا ہے، تو وہ تو اپنا جسم اس کا نجاست سے لبریز ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو ان سے دور ہٹ جانا چاہیے۔ ایسے آدمی کو ان مبلغین، ان علماء جو بظاہر علماء ہیں لیکن علماء سو ہیں، جو امت کو گمراہ کر رہے ہیں، امت میں تفرقہ ڈال رہے ہیں، امت میں تخریب پیدا کر رہے ہیں، اپنے علاوہ ہر کسی کو کافر و مشرک ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو اگر تو غلطی سے سبزہ دیکھ کر، نیکی کی باتیں دیکھ کر ایسے لوگوں کے قریب چلا گیا ہے تو نجاست سے لبریز ہو چکا ہے۔ اپنے جسم کی، اپنے ظاہر و باطن کی نجاست کو دور کر، اپنے آپ کو اس نجاست سے پاک کر، اور تاکہ تو پھر دوبارہ فرض نماز پڑھنے کے قابل ہو سکے۔ آتش ارچے سرخ رویست از شرر، توز فیلے او سے آکاری نگر۔ فرماتے ہیں کہ آگ دیکھنے میں بڑی سرخ رنگ کی خوبصورت نظر آتی ہے، بڑی اچھی نظر آتی ہے، بڑا سونا اٹریکٹیو کلر ہوتا ہے آگ کا، لیکن تجھے پتہ ہے کہ اس کا فعل کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ وہ جو بھی اس کے قریب جائے خوبصورتی دیکھ کر، سرخ رنگت دیکھ کر، تو اس کو جلا کر خاکستر بنا دیتی ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو بظاہر کبھی روحانیت کا لبادہ اوڑھ کر، کبھی علم کا اور علماء کا لبادہ اوڑھ کر، کبھی مبلغین کا لبادہ اوڑھ کر، کبھی مصلحین کا لبادہ اوڑھ کر یہ بڑی خوبصورت باتیں دکھاتے ہیں، بہت خوبصورت بیان،
دکھاتے ہیں، یہ خوبصورت تقریریں کرتے ہیں، تو دراصل یہ آگ کی مانند ہیں۔ تو اگر قریب جائے گا تو تیرے ایمان کو، تیرے قلب و باطن کے تمام کیفیات کو جلا کر خاکستر کر دیں گے۔ تو پہلے مثال حضرت علی علیہ السلام کے قول سے مولانا صاحب نے دی کہ دیکھنے میں سبزہ زار ہے لیکن نیچے گندگی ہے، یہ اگا ہوا گندگی کے ڈھیر پر ہے۔ اب دوسری مثال دیتے ہیں کہ آگ کی مانند ہیں، اگر قریب جائے گا تو تجھے جلا دیں گے، تیرا ایمان خطرے میں ڈال دیں گے، تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تجھے بے ادبی سکھا دیں گے، تجھے بے باکی سکھا دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے آداب سے غافل کر دیں گے، اہل اللہ کی محبت، نسبت اور تعظیم سے تجھے غافل کر دیں گے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تیرا ظاہر و باطن، تیرے ایمان کی ساری متاع وہ جل کر خاکستر ہو جائے گی۔ برق اگرچہ نور آید در نظر، لیک ہست از خاصیت دزد بصر۔ فرماتے ہیں یہ جو بجلی ہوتی ہے، جیسے آسمانی بجلی، دیکھنے میں تو یہ نور ہے، نظر ایسے آتا ہے یہ روشنی ہے، نور ہے، لیکن یہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بینائی کو چرا لے جانے والی ہے۔ دیکھنے میں نور ہے، لیکن اگر اس کی طرف نگاہ کی جائے اور یہ یکدم آنکھوں میں پڑ جائے تو اس سے پھر نور جاتا رہتا ہے، بینائی ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ جن کا ذکر چل رہا ہے کہ ایسے جن کا باطن درست نہیں، جن کی نیت درست نہیں، جو نفس امارہ کے مالک ہیں، جو سیاہ قلب کے مالک ہیں، مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو خود نفس امارہ رکھتے ہیں، جن کا قلب سیاہ ہے، قلب زنگ آلود ہے، جو خود بے ادب ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے نہ خود آداب سے واقف ہیں، نہ لوگوں کو آداب سے واقف کرتے ہیں، جو اہل اللہ کے ساتھ نہ اپنی کوئی نسبت رکھتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی اہل اللہ کے ادب سے دور لے جاتے ہیں، اہل اللہ کی تعظیم سے دور لے جاتے ہیں، تو ایسے لوگ امت میں تخریب کا باعث ہیں، ایسے لوگ امت میں تفرقہ کا باعث ہیں، ایسے لوگ امت میں گمراہی کا باعث ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اگر یہ بجلی جیسی چمک، ان کی باتیں بڑی تحقیقی علمی دیکھ کر، بڑی تبلیغی اور تربیتی گفتگو دیکھ کر اگر ان کے پاس جائے گا، گویا وہ بجلی کا نور دیکھ کر اگر تو ان کے پاس جائے گا تو وہ نور، وہ بجلی کی چمک بعض اوقات انسان کی آنکھوں کو بھی بینائی سے محروم کر دیتی ہے۔ تو یہ لوگ تیری بھی نگاہ بصیرت کو مجروح کر دیں گے، تجھے بھی پھر قرآن و سنت سے اور دین اسلام سے جو اصل رہنمائی درکار ہے، جس طرف اللہ اور اللہ کا رسول لے جانا چاہتا ہے، تیرا ذہن، تیری بینائی، تیری بصیرت تجھے دوسری طرف لے جائے گی، تیری سوچ، تیرے شعور، تیرے فکر اور تیری ترجیحات کا رخ کسی اور سمت میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو اے انسان، ایسے لوگ جن کی تبلیغ ہو، یا جن کی تحقیق ہو، یا جن کی تقریر ہو، جن کے لیکچرز ہوں، اگر وہ کنسٹرکٹیو نہیں ہیں، ڈسٹرکٹیو ہیں، جن کی ساری علم و تحقیق کا رزلٹ نیگیٹیوٹی اور امت میں ذہنی تخریب پھیلانا ہوتا ہے، مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے طبقے چاہے روحانیت کا لبادہ اوڑھیں، چاہے علم اور تحقیق اور تبلیغ اور تربیت کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھے ہوں، تو ایسے لوگ یا تو گندگی پر سبزہ کی مانند ہیں، یا خوبصورت آگ کے شعلوں کی مانند ہیں، یا پھر اس بجلی کی مانند ہیں جو انسان کی بصیرت کو سلب کر لیتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے علماء سوء اور ایسے گمراہ لوگوں کی صحبت، مجلس اور ان کے علم سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور ہمیں اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھے، اہل حق کی مجلس، صحبت، نسبت اور تعلق کو ہمیشہ قائم رکھے، اور اہل حق سے ہی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔